प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। किसी मुल्क की तहजीब और तमद्दुन को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि उस मुल्क की सकाफ़त का जायज़ा लिया जाए और देखा जाए कि यहाँ शायरी, थिएटर, मूसीक़ी, रक़्स किस अंदाज से हैं। इस एतबार से आज हम एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं कि जिसने हिंदुस्तान की रूह को थिएटर में समाया है। हिंदुस्तान के अंदरूनी हिस्सों में वहाँ की तहजीब, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों का उठना बैठना, ये सब उन्होंने थिएटर का मौजू बनाया है। और थिएटर के लिए ज़रूरत है अदब की, मुताले की, और अदब के साथ शायरी भी जुड़ी हुई है। वो ख़ुद शायर भी हैं, और वो शख्स जो एक्टिंग न कर सकता हो उसको भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता अपने तौर पर। ये साहब जो मेरे सामने इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं, ये न सिर्फ ये कि थिएटर के प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, बल्कि एक शायर भी हैं और इसके साथ साथ एक अजीम एक्टर भी। मेरी मुराद है हबीब तनवीर साहब। हबीब तनवीर साहब ने गुज़श्ता 45 साल में हिंदुस्तान की समाजी ज़िंदगी में अपना एक नाम पैदा किया है। उनका एक दस्तखत मौजूद है और अभी हाल में उनको एक बड़ा एजाज़ मिला है, कालिदास सम्मान। हबीब साहब, ये फरमाइए कि आपने थिएटर से जो वाबस्तगी है आपकी, ये किस ज़माने से है? बचपन से या जब आप बम्बई में आए उसके बाद? नहीं, बचपन से ही है। स्कूल के ज़माने से रायपुर में, जब मैं स्कूल में था वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था जी। कॉलेज में भी करता रहा, नागपुर में, और फिर बाद में बाकायदा तौर से बम्बई में। जो आपकी तालीम रायपुर में हुई, जो आपके वतन है जी, और फिर आप अलीगढ़ भी चले गए थे? हाँ, नागपुर से ग्रेजुएशन के बाद मैं चला गया था अलीगढ़। तो शायरी का शौक़ ज़्यादा रहा आपको शुरू में या ड्रामे का? शुरू में शायरी का शौक़ ज़्यादा रहा मुझे। तो ये क्या वजह थी कि आप शायरी से कुछ दूर पड़ गए और ड्रामे की तरफ ज़्यादा आ गए? वो असल में मुझे कुछ एक्टिंग का शौक़ शुरू से था। अच्छा। और स्कूल में जो हिस्सा लिया था तो उसमें इनामात उनात कुछ मिले थे, उससे हौसला अफजाई भी हुई थी। और मैं दरअसल गया था बम्बई फिल्म में एक्टिंग करने के ख्याल से, और अपने समाजी और सियासी शऊर ने धकेला और मैं पहुंचा इप्टा की गोद में। और वहाँ और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के साथ वो शायरी, शेर व शायरी को नवाजते रहे, और साथ साथ चूँकि मुझे एक्टिंग का शौक़ था, मैं इप्टा में आ गया और वो फिर बढ़ता चला गया। इत्तेफाक से जितने लीडर थे, बल्ला सानी, दीना वगैरह, ये सब उस ज़माने में जब चले गए जेल वेल के अंदर तो हमारे ऊपर बोझ पड़ गया हर किस्म के काम का। हबीब साहब, मुझे वो ज़माना याद आता है जब आपसे मुलाकात सन 45 में हुई थी। तो मेरा ख्याल है आपने इप्टा बाद में ज्वाइन किया है, पहले आप ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम असिस्टेंट हो गए थे। बिल्कुल सही हैं। तो ये बताइए कि ऑल इंडिया रेडियो और में आपको ड्रामे की तकमील में कुछ मदद मिली? हाँ, वहाँ मैं फीचर्स और बच्चों का प्रोग्राम, औरतों का, और कुछ ड्रामे वगैरह इसमें, और फिल्म रिव्यू, ये थे मेरे ज़िम्मे ये तमाम काम। और इसमें बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बाबूराव पटेल, सरदार जाफरी, ये सब। तो सरदार जाफरी से जो मुलाकात हुई वो बहुत मानी खेज थी, क्योंकि फिर उन्होंने मुझे अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ की तरफ मुसन्निफीन में बुला लिया जी। और ये बढ़ता गया सिलसिला। लेकिन इस बीच में आपने फिल्म में भी कुछ काम किया था। एक फिल्म थी, अगर मैं सही याद है मुझे, कि जिसका कुछ रील बनी थी, फिर वो डिब्बे में बंद हो गई, लेकिन आप उसमें हीरो थे। हाँ, वो तकरीबन पूरी बन गई थी। अच्छा। वो डिब्बे में रही, वो आपके लिए नाम था उसका। अच्छा। वहाँ से इब्तिदा हुई है। फिर मैं 7-8 फिल्मों में काम करता रहा, अब्बास साहब के साथ और रिया सराजी के साथ। शुरुआत फिल्म ही से हुई थी, इब्तिदा भी बाद में आया। ये मुझे अच्छा, और आप जर्नलिस्ट भी थे। एक अखबार था अंग्रेजी का, वो निकालते थे आप, कुछ फिल्मी किस्म का अखबार था, क्या नाम था उसका? बॉक्स ऑफिस भी। हाँ, बॉक्स ऑफिस। उसका एडिटर था, उसका असिस्टेंट एडिटर था फिल्म इंडिया में बाबूराव पटेल के साथ जी। ये मैं जर्नलिज्म से ही अपना ज़िंदगी का साधन, रोज़ी का सवाल जो था वो तो जर्नलिज्म से ही आ रहा था, और कुछ रेडियो से, और रेडियो के बाद फ्रीलांसिंग।
یعنی گویا جرنلزم، ریڈیو اور فلم کے تجربات لے کر آپ اپٹا پہنچے جی ہاں تھیٹر پہ. جی ہاں اور اپٹا میں بمبئی میں آپ غالباً سن 54 تک رہے ہیں. جی تو سن 54 تک جو کچھ آپ نے اپٹا میں کیا، وہ ایک تو آپ کا ڈرامہ تھا، میں نے دیکھا تھا مائک فسکی، جی ہاں اس میں آپ نے شیڈو پلے کچھ کیا تھا شاید. ہاں صحیح. ہاں؟ تو وہ تجربات آپ کے کیا ہیں، آپ بتائیں، وہ فرمائیں گے؟ اپٹا سے میں نے بہت سیکھا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ لوگ کلاکار وہاں پہ کئی زبانوں کے موجود تھے، جی ہاں کونکنی میں، مراٹھی میں، گجراتی میں، اور ایک امنگ کی فضا تھی بڑی پر رونق. تو ان سرگرمیوں میں، اور زمانہ وہ تھا جب کہ آدمی بہت اثر قبول کرتا ہے، بہت تازہ تازہ جی 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 ذہن لے کے. تو انا بھاؤ ساٹھے جیسے مزدور طبقے کے آدمی اتنے اچھے وہ لیکھک تھے، اور امر شیخ جیسے آدمی اتنا بہت زبردست بہت گاتے اچھا تھے. گاتا تھا امر شیخ، کیا بات تھی. تو ان سب کا کے اثرات تھے، اور یہ لوک شیلی اور لوک دھنیں، ان چیزوں سے میں نے کافی اثر قبول کیا ہوگا، جس کا اس وقت مجھے شعور نہیں تھا. وہاں جب ہٹا تو ظاہر ہے کہ تحت الشعور میں جی. یہ تمام چیزیں رچ بس گئی تھی. تو سن 54 میں آپ مئی سے دہلی آ گئے تھے، سن 54 میں اور آیا تھا. یہاں آپ نے اگر میری یادداشت صحیح ہے تو ہندوستانی تھیٹر جوائن کیا تھا. 1954 میں نے ہندوستانی تھیٹر کی بنیاد ڈالی تھی. اصل میں نے آگرہ بازار لکھا اور تیار کیا جی جامعہ ملیہ کے لیے، جو ادھر ادھر لے کے لوگ اٹھے، جی بہت پاپولر ہوا، اور اس کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ تھیٹر کی بنیاد ڈالنی چاہیے، اور اس کا نام رکھا ہے ہندوستانی تھیٹر. اچھا، آپ نے ڈرامے کا نام لیا آگرہ بازار، یہ بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے آپ کا. اور نہ صرف یہ کہ ایک عام ڈرامہ یا شاعر کے بارے میں ہے، بلکہ آپ نے میرا خیال ہے اس شاعر کے ذریعے اس زمانے کی تہذیب کو پیش کیا ہے کہ جو زمانہ نظیر کا تھا. جی یہی بات ہے نا. تو وہ ڈرامہ دنیا بھر میں آپ نے دکھایا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. لیکن ادھر جو آپ نے ایک نیا تجربہ کیا، میرے خیال میں وہ دنیا کا تو نہیں، ہندوستان کا کم از کم پہلا تجربہ ہے کہ آپ نے عوامی سطح کے لوگوں کو لے کر، بالکل جو گاؤں کے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی تھیٹر کی زندگی نہیں ہے، ان کو اپنے اس ڈرامے میں لیا جس کا نام ہے چرن داس چور. جی وہ جو بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے. جی. تو اس کے آپ کے تجربات کیا ہیں؟ یعنی آپ کو یوں ہی آرٹسٹ مل گیا یا آپ نے کوئی محنت بھی کی اس کے لیے؟ نہیں، اس کے پیچھے برسوں کی کاوش ہے اچھا. اور تلاش. اس میں اس کا بھی گویا آگرہ بازار میرے اپنی ذہنی ارتقاء کے لیے تھیٹر کے سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ پہلی بار میں نے اس کے اندر یہ امتزاج لانے کی کوشش کی، ایک گرامین قصباتی فنکاروں کو اور شہری اداکاروں کے ساتھ ملانا. تو جامعہ ملیہ کے اساتذہ سے اور شاگردوں سے میں نے ایک قسم کی کاسٹ لی تھی، اور اوکھلا کے گاؤں کے لوگوں کو اس میں ملایا تھا. اچھا، وہاں بھی آپ نے کیا؟ وہ کیا تھا، اور وہ میرے کام آیا. میرے ذہن میں ایک چیز تھی، اور جب میں واپس آیا انگلینڈ میں 3 سال 55 سے 58 رہا. 58 میں جب میں نے مٹی کی گاڑی کیا تو 6 چھتی گڑیوں کو لے کے آیا تھا میں اس وقت. اچھا. وہ اس میں شامل تھے، اور رفتہ رفتہ میرا اس کے اندر یہ دل میں یہ سمائی کہ ہمارے یہاں جو روایتیں ہیں تھیٹر کی، جو سینکڑوں سال سے، بلکہ 2000 سال کم سے کم جی ان کے تک سے چل رہی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے. بیچ میں منقطع ہو جاتا ہے یہ سلسلہ 9ویں صدی کے بعد سے، اور پھر جو رنائساں آیا ہے تو کچھ انگریزوں کے آنے سے اور مغربی تھیٹر کی کے اثر کے بعد 19ویں صدی سے 20ویں صدی میں ہم اس طرف آئے ہیں، اور وہ چھوٹ گیا سلسلہ. یہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں باقی رہ گیا، ایک تسلسل باقی رہ گیا. تو وہ میں نے دیکھا جب خود اپنی آنکھوں سے کہ اتنی اچھی اداکاری کرتے ہیں، ابھینے میں بہت زیادہ اسپشٹ، صاف، اور گانے میں ناچنے میں بھی اتنے ہی ان کو مہارت ہے. تو مجھے یہ یقین ہوا کہ اگر ہندوستانی تھیٹر میں کچھ کہنا ہے نئی چیز، تو اس کے لیے طریقہ بھی، انداز بھی نیا سا ہونا چاہیے. اور وہ نیا پن آسمان سے نہیں اترے گا، وہ زمین سے کہیں ہماری اپنی دھرتی سے نکلے گا، اور وہ ان لوگوں کے پاس ہے. آپ نے بڑی بنیادی بات کی طرف اشارہ کیا، اس کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو جدید تھیٹر ہے اس کی بنیاد مغرب ہے. لیکن آپ نے مغرب کے جو جدید اصول ہیں ان کے سامنے رکھ کر ہمارا جو پرانا تھیٹر ہے اور ہمارے قصبوں میں اور ہمارے گاؤں میں جو تہذیبی جڑیں ہیں ان کو سامنے لایا آپ. ہاں، اس میں گویا اپنے یہ کہہ لیجئے کہ جو بھی میرا شعور ہے جدید، جو کچھ آدمی ختم کر لیتا ہے، اور دنیا بھر کے تھیٹروں کو مشاہدے کے بعد
وہاں سے جو حاصل کرتا ہے تو وہ، اور یہ جو ہماری روایتیں پرانی ہیں سنسکرت کی اور دیہاتوں کی، جی ان کو دونوں کا جو میل تھا، اور اس میں اپنا آپ اپنا شعور ڈالیں ہیں تو ایک چیز بالکل کیفیاتی طور سے اس کی متغیر رہے گی، وہ اچھا یہ بدلی فرمائیے ہوئی۔ صاحب کہ آپ اپنے تھیٹر کو لے کر، جس میں آگرہ بازار بھی ہے، چرنداز چور بھی ہے، دنیا کے اور ملکوں میں گئے، جی غالباً فرانس بھی اور دوسری جگہ، تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے باشندوں نے اس تھیٹر کو کس نگاہ سے دیکھا، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ہندوستان تھیٹر کے بارے میں، ہندوستان کی تھیٹر اور یہاں کی جو ذہانت اس کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بھائی وہاں تو مجھے گویا پورا اس بات کا ثبوت ملا جی کہ میں اتنا غلط نہیں تھا، کیونکہ پہلا شو بہت اہم تھا، بہت ہی معنی جی خیز جی وہ منزل تھی کہ پہلا شو جب انگلینڈ میں ہم نے کیا ہے تو جس طریقے سے انہوں نے لبیک کیا، کھڑے ہو کے کئی منٹ تک تالیاں بجاتے رہے، میں خود حیران تھا۔ اس وقت میں لائٹنگ میں آدھے شو میں لائٹنگ کر رہا تھا، اچھا تو بوتھ سے میں دیکھ رہا تھا۔ تو اسکاٹسمین سے جب پہلا پرسکار، پہلا انعام ملا اس ڈرامے کو جی 52 انٹریز میں، تو ظاہر ہے سب کی چھاتی پھولی، ہندوستان میں بھی صحیح بہت لوگ بات ہے۔ خوش ہوئے۔ تو اسکاٹسمین والا مجھ سے انٹرویو کرتے وقت پوچھنے لگا کہ بتائیے وجہ کیا ہے، ہم زبان نہیں سمجھتے، کہ گاؤں کے لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، اس کے باوجود یہ ہم کو اتنا اچھا لگا کہ پہلا انعام اس کو دیا گیا ہے، جی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا صاحب مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، میں نے یہ دیکھا کہ ان ایکٹروں نے جس طریقے سے وہاں پہ ایکٹنگ کی ہے، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے گاؤں میں کھڑے ہیں، اور جتنے لوگ سامنے ہیں وہ سب سمجھ ہی رہے ہیں ان کی بھاشا، اور نہیں سمجھیں گے تو کیا کریں گے، انسان کی زبان ہے جو بول رہا ہے انسان، جی اور وہ اس سے آپ لوگوں کو کچھ ایسا یہ متعدی تھا یہ مزاج ان کا کہ وہ آپ نے کیچ کر لیا اس کا کنٹیجین، اور آپ کو پسند آیا، اور اس خود اعتمادی اور آتم وشواس کی بنا پہ یہ ہوا ہے۔ اور میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے، کیونکہ وہ اصل میں الفاظ اور مکالمے اور سمواد جی سے قطع نظر اس کے اندر ایکشن اتنا ہے کہ کہانی، میں شروع میں کچھ اس کا دیتا تھا ایک تمہیدن بھومکا کہ کیا اس نے پران کیے ہیں اپنے جی گرو جی کے سامنے، تو وہ 4 پران کہہ دیتا تھا، 5 منٹ کے بعد پھر ڈرامہ ہوتا تھا۔ تو مجھے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈائریکٹر نے روک دیا، اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں، لوگ سب سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں 2 ہفتے تک کے پیکڈ ہاؤسز اسی لیے ہو رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، جہاں کچھ ان کو تفصیل سے معلوم کرنا ہے وہ براشے میں لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیتے وہ پڑھ لیتے ہیں انٹرول میں، اور لوگ بار بار آ رہے ہیں دیکھنے، ایسے بھی تھے ہیں۔ جی ہاں۔ دوبارہ۔ اچھا حبیب صاحب، آپ نے زندگی ڈرامے میں گزاری، لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا آپ کی ابتدا بحث شاعر کی ہوئی، جی یعنی فنون لطیفہ میں، تو کیا آپ نے جو تھیٹر کے جو تجربات ہیں ان سے کچھ شاعری کو دیا، یا آپ کی جو شاعری اور جو آپ کا قلم ہے اس نے ظاہر ڈرامے لکھے، لیکن جو لوگ دھنے ہیں وہ آپ کی شاعری میں کس طرح آئیں، یا آئیں تو ہاں، کس طرح وہ ایک تو مجھے، آپ تو جانتے ہیں مجھے ایک زمانے سے، تو مجھے وہ ترنم سے میں شغف تھا، گاتا واتا رہتا تھا، کچھ دیہات کی دھنیں بہت سی مجھے یاد تھی، اچھا اور بعد میں نے اس کو شعوری طور سے جمع کیا تھا سینکڑوں۔ تو ایک طرف تو لوگ، یہ جو فوک پوئٹری ہے جی لوک گیتوں کے اندر، تو میری آنکھیں کھلی ویریئر ایلون کا ٹرانسلیشن پڑھ کے ان گانوں کا جس کو میں جانتا ہوں چھتیس گڑھی، جی ایک نئی نظر سے میں نے دیکھا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو پوئٹری کے لیول پہ اٹھا کے پیش کیا، اور اس کے اندر سے انہوں نے ایسی زمانے مطلب نکال لیے جو کہ عام طور سے چھتیس گڑھی بھی نہیں جانتا کہ کیا اس کے گانے کے اندر ہیں۔ تو اس کا اثر میں نے اپنی شاعری میں بہت قبول کیا بعد میں چل کے، اور شروع میں تو خیر میں شاعری میں اس طریقے سے آیا ہی تھا۔ اس کا اثر ناٹک پہ کتنا ہوا، یا ناٹک کا اثر شاعری پہ کتنا ہوا، یہ بہت دلچسپ سوال ہے جی جس کو میں نے کبھی غور نہیں کیا، سوائے ایک سرسری طور سے کبھی یہ سوچا ہے کہ بالکل الگ الگ چیزوں میں، مطلب جس موضوع میں میں الجھا رہتا ہوں شعر میں ابھی بھی، اس موضوع میں بالکل نہیں الجھا رہتا ڈرامے کے اندر، اور سوائے اتفاقاً ایک آدھ بار ایسا ہوا ہے، اچھا باقی میں بہت ہی داخلی طور سے آج کل شعر کہتا ہوں، اور بالکل دوسرے آبجیکٹیو انداز سے ڈرامے کو دیکھتا ہوں۔ آپ وہ شعر جو آج کل کہہ رہے ہیں وہ بھی ضرور سنائیے، اور وہ اشعار بھی کہ جن پر آپ نے فرمایا کہ لوک دھنوں کا اثر ہے۔ نہیں، یاد آج کل اس لیے کم رہتا ہے کہ بھائی وہ زمانہ جس میں آپ مجھے جانتے تھے، وہ بار بار فرمائش لوگ کرتے تھے، سناتے، یاد سا ہو جاتا تھا۔ اب اس وقت تو یہ ہے کہ تازہ ترین جو کہا تھا میں نے، وہ اس قسم کی چیز تھی کہ یہ نہیں، اس وقت کا تو گئے اس راستے پہ۔ اچھا وہ غزل سنا دیجیے آپ، وہ آپ کی بہت پرانی غزل جو ترقی نے اپنے رسالے میں چھاپی تھی، تذکرہ جفاؤں کا، اس کے کچھ ہاں بالکل شروع کی جو، ہاں وہ سنائیے۔
ترنم 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 وہ ترنم تو آپ کو نہیں ملے گا جو میرا تھا اس زمانے میں، وہ آپ کی نوجوانی تھی، اور نوجوان تو بخیر آپ ہیں، جوان تو ہیں ہی۔ تذکرہ جفاؤں کا اشک خون کی صورت میں غم کی ترجمانی ہے، واہ تذکرہ جفاؤں کا اشک خون کی صورت میں غم کی ترجمانی واہ ہے، واہ، مجھ کو غم سے کیا لینا پر میری وفاؤں کی ایک یہی نشانی ہے، پھر ادا کیجیے بدلا۔ تذکرہ جفاؤں کا عاشق خون کی صورت میں غم کی ترجمانی ہے، واہ مجھ کو غم سے کیا لینا پر میری وفاؤں کی ایک یہی نشانی ہے۔ اور اشعار کچھ آپ کو بہرحال یاد ہے؟ آپ کا یہ بھی مصرع تھا اس میں، زندگی والا بھی تھا۔ بہرحال اپنی زندگی کا غم اپنے ساتھیوں کا غم کیا یہ زندگانی ہے، اس طرح کی تھی۔ حبیب صاحب آپ نے ایک بات مجھے عرض کرنا تھی جو بیچ میں یاد آ گئی، کہ آپ نے زندگی کے کسی موڑ پر رہے، چاہے ریڈیو میں رہے، ٹیلی ویژن میں کچھ دن کے لیے آپ پروڈیوسر رہے، اور آج ٹیلی ویژن کے سیٹ پر لوگ آپ کو دوسری طرح دیکھ رہے ہیں، آپ ایک زمانے میں خود پروڈیوسر تھے اگرچہ وہ مختصر وقفہ تھا، اور پھر آپ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، نامزد ممبر تھے آپ 6 سال تک، لیکن آپ نے جو مبارکباد دینا چاہتا ہوں بحیثیت ایک مصنف کے اور آپ کو بحیثیت ایک فنکار کے، کہ آپ نے ہر موڑ پر، چاہے زندگی کوئی موڑ آیا، اپنے فن کو اور اپنے آپ کو، جو اپنی زمین سے جو آپ کا رشتہ ہے، جو آپ کا رشتہ اپنے سماج سے ہے، جو آپ کا رشتہ اپنے ادب سے رہا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک فنکار کو اس زمانے میں ایک عظمت عطا کرتی ہے، اور بلا شبہ آپ ایک ایسے فنکار ہیں جو ادب، تھیٹر اور عوام کی زندگی میں ایک نئی روشنی اور نئے مستقبل خواب دیکھتا ہے، اور آپ سے اب یہ میرے ساتھی میں سے ہیں آپ، لیکن فخر ہے مجھے آپ جس دوستوں پر، اور آپ سے کیا عرض کروں اس کے سوا کہ آپ کے جو نئے تھیٹر جب آنے والا ہے اس کا ہمیں انتظار رہے گا، اور ہاں ادھر آپ نے جو کچھ سیریلز میں کام کیا ہے، آپ کی جو اداکاری کے جو جوہر کھلے ہیں ٹی وی کے سیریلز میں، وہ بھی بہت قابل ذکر ہے، آپ کی بہت سی تہیں ہیں، میرے خیال میں آپ اگر یوں ہی کام کرتے رہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ حبیب تنویر ہندوستان کے تہذیبی افق پر ایک درخشاں ستارہ بن کے ابھرے گا، اور یوں آج بھی آپ اپنی جگہ آفتاب کی طرح ہیں، آپ پدم شری ہیں، آپ کو کالج سمان دیا گیا، آپ کو ایک یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری دی ڈاکٹریٹ کی، یہ سب چیزیں ہم سب فنکاروں کے لیے باعث فخر ہے۔